अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। सुनो तुम सितारे हो, तुम्हें चमकना है जहां में। एपिसोड 3। उन्वान गैर जरूरी बोझ। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला आला अमूर को पसंद करते हैं। इससे मुराद यह है कि इंसान की जिंदगी का एक एक लम्हा बहुत अहमियत का हामिल है। अल्लाह ने इंसान को जो वक़्त और कुव्वत अता की है वो बहुत कीमती है और उसका ज़िया इंसान को दुनिया और आखिरत में रुसवा कर सकता है। हम देखते हैं कि इंसान कामयाब हो या नाकाम, अल्लाह ने अपनी नेमतें दोनों को बिला तफरीक अता की हैं, मगर एक ने इन नेमतों का इस्तेमाल में लाते हुए दुनिया और आखिरत कमा ली, जबकि दूसरा शख्स बैठा नाकामी के रोने रोता रह गया। इंसान को दी जाने वाली इन नेमतों का इस्तेमाल बेहतरीन कामों के लिए जाना चाहिए, न कि गैर जरूरी ख्वाहिशात, तरजीहात और सरगर्मियों का बोझ उठाए उन्हें बेमकसद जाया कर दिया जाए। उरुस्तु के मुताबिक जिंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी आदत ही का नतीजा होता है। आदत किसी भी फर्द की शख्सियत की आईनादार होती है। कामयाब इंसान इस बात से बखूबी वाकिफ होते हैं कि रास्ता बहुत तवील और मंजिल बहुत दूर है, लिहाजा इसे पाने के लिए उन्हें मुसलसल जदोजहद करना होगी। सफर में कामयाबी उन्हीं को नसीब होती है जो यकीन, मेहनत, मुश्किल मजाजी को अपनाए आगे बढ़ते रहते हैं और खुद को गैर जरूरी बोझ से आज़ाद रखते हैं। अपने सफर को आसानी से तय करने के लिए हमें खुद पर से अदना, बेकार और फजूल बोझ उतारने पड़ते हैं और इनका खत्म हो जाना ही हमारे लिए और हमारी मंजिल को पा लेने की जुस्तजू के लिए बेहतर है। गैर जरूरी बोझ से क्या मुराद है? हमारी जिंदगियों में ऐसे बेशुमार काम, ख्वाहिशात, आदत, तरजीहात और सरगर्मियां शामिल होती हैं जो हमारे लिए बोझ बन जाती हैं और फिर उनका वजन उठाए हम इस कदर सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं कि अपनी मंजिल खो बैठते हैं। आप जरा खुद पर, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की जिंदगियों पर नजर दौड़ाएं तो आपको अंदाजा होगा कि ऐसी बेशुमार चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं जिनका हमें ना इस जहां में कोई फायदा है ना अगले जहां में, मगर इनमें हम इतने मशगूल हो चुके हैं कि अक्सर अपनी पूरी पूरी जिंदगी इनमें खपा देते हैं और बाद में फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं। अक्सर औकात देखा गया है कि हमारे दिलो दिमाग में मौजूद किसी शख्स के लिए गुस्सा या नफरत के जज्बात हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोके रखते हैं। हम अपनी बेशतर सलाहियतों को किसी मुफीद काम में लगाने की बजाय गुस्से और इंतकाम की आग में झुलसाते रहते हैं और नतीजतन अपना सुकून और इत्मीनान, अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत खो बैठते हैं। गुस्से और नफरत का ये गैर जरूरी बोझ हमारी कामयाबी के मंजिल में रुकावट बनकर खड़ा रहता है। हम माफ कर देने की आदत अपनाने से कासर खुद को सारी उम्र के लिए नाकामी के हवाले कर बैठते हैं। इंसान खता का पुतला है। हम बहुत सी गलतियां करते हैं और फिर इनसे सीखकर आगे बढ़ते हुए कामयाबी तक पहुंचते हैं। यही गलती अगर हमारे अलावा कोई दूसरा शख्स कर बैठे, हमसे कोई बुरा सलूक, बुरा रवैया अपना बैठे, तो हम दिलों में रोग पाल लेते हैं। किसी को हमें बुरा कह देने या समझ लेने पर हम न सिर्फ खफगी का इजहार करते हैं बल्कि अक्सर बदला लेने की ताक में लगे रहते हैं। ये बदले की आदत आग की तरह हमारे दिलों को जलाए रखती है। आप जरा गौर कीजिए, आप या मैं रोजमर्रा की बुनियाद पर न जाने कितने गुनाह और कितनी नाफरमानियां कर गुजरते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता, मगर रब्बे कायनात ना तो हमारा रिज़्क रोकता है, ना हमारी गलतियों पर फौरी पकड़ता है। वो चाहे तो सजा के तौर पर क्या नहीं कर सकता, और कौन है जो इससे सवाल कर सके? मगर वो रहीम है, वो हमारी तमाम गलतियों के बावजूद हमें मुआफ कर देता है और हमारे लिए आसानियां पैदा करता है। अगर हम चाहते कि खुदा हमें माफ कर दे और हमारे लिए आसानियां पैदा कर दे तो हमें भी दूसरों को मुआफ करना होगा। यही वो मुआफ कर देने की आदत है जिसे कामयाब लोग अपना लेते हैं। वो अपना वक्त फजूल बातों और नाराजगियों में जाया करने की बजाय मुआफ कर देने को पसंद करते हैं और उनका ये अमल, ये आदत उनके दिल से बदले की आग को खत्म कर देती है। हम में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जिनकी तबीयत अक्सर उदास और परेशान सी होती है। उदासी, घबराहट, परेशानी, ये तमाम के तमाम इंसान के आम एहसासात हैं, मगर इन एहसासात का जरूरत से बढ़ जाना एक बोझ है
جو کسی بھی انسان کو وسوسوں کا شکار بنا کر زندگی میں آگے بڑھنے سے روکے رکھتا ہے۔ بعض اوقات انسانی پریشانی کی وجہ بہت واضح ہوتی ہے اور اس کا حل کچھ تگ و دو کے بعد نکال لیا جاتا ہے، جبکہ بعض اوقات انسان ایسے وسوسوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جن کا حل انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسی تمام پریشانیاں اور وسوسے بوجھ ہوتے ہیں۔ اس بوجھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کیجیے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرا ماننا ہے کہ خود کو پریشانیوں سے آزاد کرنے کے بہترین ذریعہ خدا سے گفتگو کرنا ہے۔ بے شک خدا سب جانتا ہے، مگر وہ آپ کو سننا چاہتا ہے۔ آپ اسے اپنا دوست بنا لیں، اپنے دل کی ہر بات اس سے کہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ذات آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ وہی آپ کے لیے راستہ بنانے والا ہے۔ اپنی تمام تر فکروں پریشانیوں کو اللہ پر چھوڑ دیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سب سنبھال لے گا، اور خود کو اس بوجھ سے آزاد کر لیں۔ انسان کے رشتے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات اس کی زندگی کا ایک عظیم سرمایہ ہوتے ہیں۔ انسان اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت جذباتی ہوتا ہے اور ان کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کرتا۔ رشتوں کے درمیان محبت، اپنائیت اور احساس کی کمی، باہمی رنجشیں اکثر ہمارے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن جاتی ہیں، اور یہی ذہنی اذیت ہماری زندگی کو روک کر رکھ دیتی ہیں۔ ہم نہ آگے بڑھ پاتے ہیں اور نہ اپنے تعلقات درست کر پاتے ہیں۔ بعض اوقات ان معاملات میں ہماری تمام تر صلاحیتیں اور کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام معاملات میں اپنے دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے انسان کو صبر و تحمل کے ساتھ درگزر کا رویہ اپنانا چاہیے۔ آپ اپنوں کے حقوق ادا کرتے رہیں، اپنے فرائض پورے کریں اور صلے کی امید مخلوق سے نہیں خدا سے رکھیں۔ جس دن آپ خود کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ کو صلہ لوگوں نے نہیں خدا نے دینا ہے، اس دن آپ مطمئن ہو جائیں گے اور بے لوث ہو کر اپنا فرض نبھاتے زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دنیا کی ترقی اور ٹیکنالوجی کے نام پر مشینوں کے غیر ضروری استعمال نے انسانی زندگی اور اس کی مصروفیات کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ آج کے انسان کا بہت سا وقت فون، سوشل میڈیا سکرولنگ، ٹیلی ویژن پر ضائع ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ غیر ضروری اور غیر اہم کام ہمارے لیے بہت بڑا بوجھ ثابت ہو رہے ہیں۔ مقصد حیات کی کمی اور اس پر تیزی سے بڑھتی ٹیکنالوجی نے ہمیں سوچنے سمجھنے سے قاصر کر دیا ہے۔ ہم بنا کسی حکمت عملی کے آنکھیں بند کیے اپنے قیمتی وقت کو غیر ضروری سرگرمیوں میں ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آج آپ اپنی روزمرہ کے کاموں کی ایک فہرست بنائیں تو آپ جان سکیں گے آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنا کتنا قیمتی وقت شاپنگ مال میں گھومتے، گیمز کھیلتے، ٹیلی ویژن دیکھتے اور ایسے کئی دیگر امور میں ضائع کر رہے ہیں۔ یہ سب کام اور غیر ضروری سرگرمیاں آپ کی کامیابی کے سفر میں بوجھ اور بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ جب تک آپ اس بوجھ کو خود پر سے اتار کر پھینک نہیں دیں گے، آپ کے لیے آگے بڑھنا ناممکن ہو جائے گا۔ وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اسے غیر ضروری سرگرمیوں میں ضائع کر دیا تو آپ کے پاس مستقبل میں اپنی ناکامی پر ہاتھ ملتے رہنے کی سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لفظ نظم و ضبط سے ہم سب واقف ہیں۔ اس لفظ کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ روزمرہ کی سرگرمیوں میں خاص ترتیب اور تناسب سے عادات کو اپنانا اور ترجیحات کی بنیاد پر عملی منصوبہ بندی کرنا کامیاب لوگوں کے نزدیک نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ اپنے مقصد حیات کا تعین کر لینے کے بعد اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے روزمرہ کی بنیاد پر کی جانے والی محنت اس سفر میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کام کے آغاز سے پہلے اپنی ترجیحات کو واضح کر لینے اور پھر اس کے مطابق عادات اپنانے سے انسان بار بار گرنے اور غلطیاں کرنے سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم ایسی بہت سی عادات کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بوجھ ہوتی ہیں، اور یہ بوجھ ہمیں ہمارے مقصد اور ترجیحات میں کانٹے کی مانند چبھتا رہتا ہے۔ کامیابی کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے اپنی غیر ضروری اور بے معنی عادات سے چھٹکارا پا کر ان عادات کو اپنایا جائے جو ہمیں ہماری ترجیحات کا واضح انتخاب کرنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ اگر آپ ایسی چیزوں یا لوگوں کو زندگی میں اہمیت دیتے چلے آ رہے ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کو احساس کمتری کا شکار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو سب سے پہلے ایسی چیزوں اور لوگوں کے لیے اپنی ترجیحات کو فلٹر کریں۔
اپنے ارد گرد کا ماحول مثبت رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دے گا۔ آپ گریں گے تو آپ کو سنبھال لے گا۔ یہ تمام بوجھ جن کی ضرورت اور اہمیت نہ دنیاوی ہوتی ہے نہ اخروی، یہ ہماری منزل تک جانے والے راستے کو اتنا کٹھن بنا دیتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ ان کی آگے ہار مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور ناکامی کو اپنا مقدر بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ بوجھ خود پر سے اتار دیا جائے تو نہ صرف راستے آسان ہو جاتے ہیں بلکہ منزلیں قریب محسوس ہوتی ہیں۔ کامیاب لوگ اپنا وقت غیر ضروری بات اور عادت پر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ طرح طرح کے لوگوں کی باتیں سن کر انہیں جواب دیں یا اپنی صفائیاں پیش کرتے رہیں۔ جو وقت ناکام لوگ اس سب پر ضائع کرتے ہیں، اسی وقت میں ایک کامیاب انسان لوگوں کی باتوں کو وقار کے ساتھ نظر انداز کر کے کوئی مفید کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل مجھے ضروری کام کے سلسلے میں اسلام آباد سے پشاور جانا پڑا۔ موٹر وے کے ذریعے جاتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی میں کامیاب اور ناکام انسان کی زندگی بھی موٹر وے پر چلنے والی گاڑیوں کی مانند ہے، جہاں کامیاب انسان مسلسل اپنی منزل پر نظر جمائے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، مشکلات کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ایک ناکام انسان ہر انٹرچینج پر کبھی چائے کافی تو کبھی اخبار پڑھنے گپے مارنے بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب خدا نخواستہ حالات خراب ہونے پر کامیاب انسان اپنی مسلسل کوشش سے اپنی منزل تک پہنچ چکا ہوتا ہے، مگر ناکام شخص کسی انٹرچینج پر بیٹھا پریشانی کے عالم میں ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ یہاں ایک قسم ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو مسلسل محنت اور عزم سے موٹر وے پر گاڑی تو چلا رہے ہیں، مگر منزل سے لا علمی کی بنیاد پر ان کی رفتار قدرے دھیمی ہے۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں کثیر تعداد میں موجود ہیں، جو خواب دیکھنے محنت کرنے والے ہیں، مگر منزل کا تعین اور مقصد حیات کی کمی ان کی تمام تر محنتوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پھر انسان پہلے پہل تو شبہات کا شکار ہوتا ہے اور پھر لوگوں کی آوازیں ان کی باتیں سننے اپنی ذات کی وضاحتیں پیش کرتے ہی اسی سب میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی حاصل کرنے کے لیے خود پر سے غیر ضروری بوجھ ہٹا کر منزل کا احاطہ کریں اور پھر اس منزل کی جانب بڑھتے ہوئے بہت احتیاط سے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال میں لائیں۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ عنوان: کل سے نہیں، آج سے انشاءاللہ۔ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 سے قبل غنیمت سمجھو: زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور مالداری کو فقر سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں سر فہرست وقت اور صحت ہے۔ وقت انسانی زندگی کا وہ قیمتی اثاثہ ہے جو ازل سے ابد تک ہے۔ ہر انسان کو یکسانیت کے ساتھ بلا تفریق عطا کیا ہے۔ یہ وقت کا ہی استعمال ہوتا ہے جو کسی بھی انسان کی زندگی بنانے یا بگاڑنے کا سبب بنتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنا وقت ضائع کرنے میں مشغول ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہر گزرتا دن ہمیں نہ صرف ہماری موت کے قریب کر رہا ہے بلکہ ہم ناکامی کی سیڑھیاں اترتے جا رہے ہیں۔ اگر کبھی غلطی سے یا موج ذاتی طور پر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم زندگی میں کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا کھویا کیا پایا اور ہم آگے کس طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اپنی اصلاح کی امید نظر آتی ہے۔ ہم میں خود کو بدلنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم بہتر مستقبل کے لیے خواب سجاتے ہیں، محنت کرنے کا عزم کرتے ہیں اور پھر اپنے تمام تر مثبت سوچوں پر عمل کا ارادہ کرتے ہوئے خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کل سے انشاءاللہ۔ کامیاب زندگی کے سفر کی اہم ترین زینہ تو یہ ہے کہ آپ کو خود کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیں کہ کل سے نہیں، آج سے بھی نہیں، ابھی سے انشاءاللہ۔ میں آئے روز اس چیز کا تجربہ کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ خواب دیکھتے ہیں، محنت کا ارادہ کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ کل سے فلاں کام کریں گے، کل سے محنت کریں گے، کل سے جدوجہد کریں گے، مگر وہ کل کبھی نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ موت سے بھی اس لیے خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اکثر کام کل پر چھوڑ رکھے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ایسے کسی شخص کو جب کہا جاتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، توبہ استغفار کیا کرو، بچوں کے ساتھ وقت گزارا کرو، ماں باپ کو وقت دو، اپنی صحت پر توجہ دو، ورزش کیا کرو، حتیٰ کہ یہ کہہ دیا جائے کہ روز اپنا محاسبہ کیا کرو، تو جواب موصول ہوتا ہے انشاءاللہ کل سے کروں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی چیز
سب سے زیادہ بے قدری کا شکار ہے تو وہ وقت ہے۔ یا ناقدری اور ناشکری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اب اسے برا سمجھنے کا بھی تردد نہیں کیا جاتا۔ ہم لوگ گھنٹوں گھنٹوں فون پر گپے مارتے ہیں، دوستوں کے ہمراہ ہوٹلوں پر بے مقصد بیٹھے نکتہ چینی کرنے، تنقید اور غیبت کرنے، سوشل میڈیا پر بلا ضرورت سکرولنگ کرنے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ مگر افسوس کہ جب کوئی مفید کام کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کل سے کریں گے۔ نوجوان قوم کا مستقبل ہوا کرتے ہیں، اور ہمارے لیے نوجوان جنہیں آج صحت سے نوازا گیا، کل کو خدا جانے کیسا بڑھاپا پائیں گے، کن امراض کا شکار ہوں گے۔ آج صاحب مال ہیں پر کل نہ جانے کن حالات میں ہوں گے۔ اس لیے جو کرنا ہے ابھی کر لیں، جو کام کرنے ہیں، جو کمانا ہے، جو لگانا ہے، جو بھی فوائد اکٹھے کرنے ہیں ابھی کر لیں۔ یہی کامیابی کا راز ہے، وگرنہ کل بیٹھ کر سوائے پچھتانے کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ میرے نزدیک حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ موت آپ کے سر پر کھڑی ہو اور آپ کو کوئی خوف، کوئی پچھتاوا نہ ہو، آپ ہنس کر موت کو گلے لگا سکیں۔ آپ زندگی کو اس طرح جئیں کہ مرتے دم آپ کو خود پر اور اپنی زندگی پر اطمینان ہو، اور آپ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یقین کیجئے اس میں کچھ ناممکن نہیں، یہ حقیقت کامیابی ممکن ہے۔ بس ہمیں اپنے وقت کو کارآمد بنانے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کل سے انشاءاللہ کہنے کی بجائے آج اور ابھی سے انشاءاللہ کہہ کر اپنے مقاصد حیات کے لیے محنت کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے پھر وہ آپ ہی ہوں گے جو پچھتاوے کے بغیر اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکیں گے، اور ہنس کر موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ زندگی میں ہارے ہوئے ناکام لوگ اپنے ارادوں میں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ وہ اپنی عادات، اپنے عزائم اور فیصلوں میں مستقل مزاج نہیں ہوتے۔ آپ کو ان سب میں آج کا کام کل پر ڈالنے کی عادت مشترک ملے گی۔ کل بھی ایسا کل جو کبھی آنے کا نام نہیں لیتا۔ آپ ان لوگوں میں خود اعتمادی کی کمی دیکھیں گے۔ کل پر ان کا بھروسہ بہت پختہ مگر تاخیر کا شکار ہوگا، کیونکہ وہ یہ تو سوچتے ہیں کہ وہ کل کیا کچھ کریں گے، مگر کیا کریں گے اس سوچنے کے عمل کو بھی وہ کل پر ملتوی کر دیتے ہیں۔ یقین جانیے کل کبھی نہیں آتی۔ یہ جو کل کرنے والی سوچ ہے نا، یہ کامیابی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ کل کا مطلب سستی ہے، اور سست روی ہماری کامیابی اور ہمارے کامیاب مستقبل کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اگر آپ آج اپنے عزم میں مضبوط ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر پا رہے، تو کل جب آپ کے حوصلے میں وہ طاقت نہیں رہے گی تب کیسے کچھ کر پائیں گے؟ یہ کل کا لفظ ایک فریب ہے، اور ہم سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس فریب کا شکار ہیں۔ آپ کبھی قبرستان جائیں اور جا کر دیکھیں وہاں کتنے ہی ایسے جوان اور بوڑھے دفن ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے تمام اہم کاموں کا آغاز کل سے کرنا تھا۔ وہ تمام کے تمام اپنے آنے والے کل کی بھیڑ چڑھے مٹی ہو گئے ہیں۔ وہ سب آج اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دینے والی زندگی کے لیے خدا کے ہاں بھی جواب دہ ہیں، اور دنیا میں بھی لوگ انہیں یاد کرنے کے روادار نہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ روزانہ مرتے ہیں، اور ان میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں جنہیں یاد رکھا جاتا ہے، جن کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور کتنی ایسے ہیں جن کے مر جانے پر لوگ انہیں یوں بھول جاتے ہیں گویا وہ کبھی دنیا میں آئے ہی نہ تھے۔ یہ اعداد و شمار یقیناً آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوگا۔ ایچ جیکسن براؤن جونیئر نے اس فلسفے کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ آنے والے وقت کے لیے بہترین تیاری یہ ہے کہ آپ آج اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ یقین جانیے آنے والا زمانہ انہی کا ہے جو ماضی میں کی گئی غلطیوں سے سیکھ کر حال میں محنت کو اپناتے ہیں اور اپنے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں، وگرنہ وقت کا کیا ہے، وہ تو گزر ہی جائے گا، اور ہم بس بیٹھے دنیا و آخرت کے خسارے گنتے رہ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔